नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन बिअददि कुल्ली ज़र्रतिन मिअत अल्फ़ि मर्रा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? मेरे रब्बे गफ़ूर रहीम से इल्तिजा है कि वो हमारे घरों में खैर बरकत अता फ़रमाए, कुल बीमारों को शिफा दे, बेज़रों को ज़र दे, बेघरों को घर दे, बे औलादों को साहिब औलाद करे, जिन्हें दी है उन्हें माँ बाप का मतियो फरमा बरदार बनाए, हमारी मुश्किलें परेशानियाँ दुख तकालीफ दूर फरमाए, हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए, रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और तमाम दुश्मनों आफ़तों बलाओं को ख़त्म करे और सबकी नेक दिली हजात को कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। मेरी आज की इस्लामी वीडियो दो बातों पर मबनी है। नंबर 1, शान बिलाल और उनका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क। नंबर 2, चाँद की तारीख़। सबसे पहले शान बिलाल और उनका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क। बिलाल के वालिद का नाम रुबा, बिलाल की अम्मी का नाम हमामा। ये ख़ानदान ही ग़ुलामों का था। बिलाल मक्के में पैदा हुए। मोहब्बत के अदद हैं 409, 4 और 5 9। मोहब्बत का अदद है 9। जिधर मोहब्बत उधर बिलाल, जिधर बिलाल उधर मोहब्बत। बिलाल के अदद हैं 63, 6 और 3 9। बिलाल ग़ुलाम थे उमैया बिन खल्क़ मलऊन के। उमैया बिन खल्फ़ का एक दोस्त था, उसका नाम अब्दुल्ला बिन जुदआन था। ये घर से निकला और उमैया को आकर कहता कि तू मेरा बचपन का दोस्त है और बिलाल तेरा नौकर है, मेरी बकरियां भूखी रहती हैं, बिलाल को बोलो कि मेरी बकरियों को चरा कर लाया करे। उसने कहा कि ठीक है और बिलाल को कहा कि कल से इसकी बकरियां चरा के लाया करो। बिलाल कभी बकरियों को गारे हिरा ले जाते और कभी गारे सोर की तरफ, कभी मक्के की किसी घाटी में। उधर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सदीक़ को साथ लिया और कहीं अकेले बैठकर इस्लाम की बात कर लें। दोनों गारे हिरा के अंदर बैठे। उधर बिलाल बकरियों को चराते वहाँ आ गया। गारे हिरा के करीब कायनात के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर। कहा, जी। सरकार ने फरमाया, मुझे इस काले से प्यार की खुशबू आती है, जाओ अबू बकर ज़रा इस हबशी को बुला कर लाओ। जनाब अबू बकर सदीक़ अकबर गए। बिलाल को जाकर कहने लगे, तुझे मेरा मौला बुला रहा है। उसने पूछा, उसका नाम क्या है? उन्होंने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिलाल करीब आया, मेरे नबी ने प्यार से बिठाया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा, बिलाल। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे प्यास लगी है, दूध पीना है, दूध मिल जाएगा? बिलाल ने कहा, किबला जितनी बकरियां हैं कोई भी दूध नहीं देती। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इजाज़त तो तुम दो, वो बकरी लेकर आओ जिसने आज तक नर का मुँह नहीं देखा। बिलाल ने कहा, आप क्या करोगे? फरमाया, देखते जाओ। बिलाल बकरी को कान से पकड़कर ले आया। ए कमली वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बकरी ने आज तक नर का चेहरा नहीं देखा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और बकरी पर हाथ फेरा। हाथ फेरने की देर है, बिलाल देख रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल तुम प्याला इधर ले आओ। ये प्याला ले आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। बकरी का दूध नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाला और बिलाल हैरान हो गया, मैं क्या देख रहा हूँ। दूध निकाल कर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला पी लिया। फिर प्याला नीचे रखा। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का दूध निकाला। फिर ये प्याला सदीक़ अकबर को पिलाया। फिर प्याला लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। फिर प्याला दूध का भरा तो बिलाल से कहा कि ए बिलाल, ये तुम पी लो। बिलाल कहने लगे, मन अंता, आप कौन हैं? जिनको देखकर मेरे दिल से प्यार जाग गया। मेरे नबी ने फरमाया, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ।
بلال نے پوچھا کیا پڑھاتے ہو؟ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کہتا سکون مل گیا، 6 آدمی پہلے مسلمان ہیں، 7واں بندہ بلال جس نے کلمہ پڑھا۔ میرے نبی نے فرمایا اکیلی اکیلی بکری لاؤ۔ میرے نبی نے ہر بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا، بکریاں بغیر کھائے سیر ہو گئیں۔ یہ بکریوں کو مکے لے کر آیا۔ مالک نے پوچھا کہ آج کہاں گھما کر لائے ہو؟ بلال نے جواب نہ دیا۔ اس نے کہا اے بلال یہ چابی لے جا کر بت خانے میں بتوں کو مل کر آؤ اور تالا لگا کر آؤ۔ بلال نے کہا کہ آپ کا شکریہ۔ بلال نے بت خانے کی چابی لی۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد کی بات ہے۔ بت خانے میں بلال آیا، جب دروازہ کھولا آگے بت کو دیکھ کر کہنے لگا کہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی دو۔ بت خاموش رہا۔ بلال نے بت پر تھوک دیا، پھر بت کو کہا کہ مجھے روٹی دو۔ بت خاموش رہا۔ بلال نے دوسرے بت پر تھوکا۔ جس نے سب سے پہلے بتوں کو تھوکا اسے بلال کہتے ہیں۔ بلال تھوک رہے ہیں، یکدم ایک کافر نے دیکھ لیا، وہ پیچھے پڑ گیا۔ آگے آگے بلال دوڑ رہے ہیں اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں کہ اگر تو سچا ہے تو مجھے آج بچا۔ سیدھا عبداللہ بن وجدان کے گھر آئے، اندر آ گئے۔ کافر اکٹھے ہو کر دہلیز پر آ گئے اور مالک سے کہا کہ تیرے ملازم نے ربوں کے منہ پر تھوکا ہے۔ اس نے کہا کہ میرا ملازم تو بلال ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا باہر نکالو۔ اب بلال آہستہ آہستہ اندر سے چلے آ رہے ہیں اور اپنے رب کو پکارنے لگے کہ اگر تو سچا ہے آج مجھے بچا، آئندہ میں نہیں کہتا۔ بلال دروازے پر آئے۔ مالک نے کہا پہچانو۔ کافروں نے کہا کہ یہ نہیں۔ بلال نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا لاکھ جوتے بھی پڑیں پر تجھے نہیں پکارتا کیونکہ تو سچا ہے، یہ کوڑے کے ڈھیر ہیں۔ صبح دن چڑھا۔ عادت یہ تھی کہ مکے کے سردار کعبے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے اور غلام سر جھکا کر پاس کھڑے ہو جاتے۔ حضرت بلال جب آئے تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گلے میں رسی ڈالی اور انہیں مار رہے ہیں۔ انہیں لے کر کعبے میں آ گئے۔ جب قریب آئے ابو سفیان نے پوچھا بتاؤ تمہارا نبی کیا کہتا ہے؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا نبی کہتا ہے ساری مخلوق اولاد آدم کی ہے تو سب برابر ہیں، تقویٰ میں کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے۔ وہ کوڑا مار کر کہتا بتاؤ میں مالک ہوں یا بلال میرا غلام ہے، بتاؤ کیا ہم برابر ہیں؟ اے بلال کوڑا پکڑ لو، عمار کو مارو اور اس کو بتاؤ کہ مالک اور نوکر برابر نہیں ہوتے۔ بلال نے کوڑا پکڑا اور جیسے ہی دیکھا وہ دل میں سوچا کہ یہ تو میرا پیر بھائی ہے۔ یہ ہے پہلی آزمائش بلال کی۔ کوڑا ہوا میں لہرایا اور عمار زمین پر گرے ہوئے ہیں اور اسے دیکھ کر کہتے مار بلال، اگر تم نے مجھے نہ مارا تو یہ تمہیں ماریں گے۔ بلال نے آسمان کی طرف دیکھا، آواز آئی اپنا وعدہ یاد رکھ، تم نے کہا تھا کہ آج کے بعد تجھے نہیں کہوں گا۔ بلال مارنے لگے، یکدم کوڑا پھینک دیا زمین پر۔ یہ پہلی بغاوت ہے مالک سے بلال کی۔ پہلی بغاوت دیکھ کر مالک نے نوکروں کو کہا اس کو پکڑ لو اور اسے لے جاؤ، اس کی پٹائی میں گھر آ کر کروں گا۔ اوپر سے ندا آئی کچھ نہ کہنا، اب آزمائش شروع ہو گئی۔ مالک رات کو آیا، بلال کوٹھری میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں احد احد احد، ایک ہے ایک ہے ایک ہے۔ مالک قریب آیا اور کوڑا مار کر پوچھتا ہے کہ بتاؤ کتنے؟ بلال نے جواب دیا کہ میں نے کعبے میں نہیں کہا تھا کہ وہ ایک ہے، میں یہاں کہتا ہوں کہ وہ ایک ہے۔ مالک نے اپنے ہمسائے کو بلایا اور کہا کہ بتاؤ اس کا علاج کیا کروں؟ اس نے کہا کہ زنجیریں لے آؤ، جب صبح دھوپ چڑھے ہم اسے زنجیریں ڈال کر دھوپ میں تپتی ریت پر کھڑا کر دیں گے تو پھر یہ کہے کہ ایک ہے۔ جب مکے کا سورج چڑھا انہوں نے لوہے کی زنجیر پہنائی۔ بلال آیا تپتی ریت پر اور کہنے لگا احد احد احد۔ مالک نے کوڑا مارا، بلال نے زور سے کہا احد، اس نے پھر کوڑا مارا، اس نے پھر کہا احد۔ امیہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہیں تکلیف نہیں ہوتی؟ میں تمہیں کوڑا مارتا ہوں، تمہیں درد نہیں ہوتا؟ بلال نے مسکرا کر جواب دیا امیہ زور سے کوڑا مار۔ رب پوچھتا ہے کہ بلال کیا حال ہے تمہارا؟ وہ دن گزر گیا، اب اگلا دن آ گیا۔ دوسرے دن ریت گرم ہے، اوپر بلال کو لٹایا گیا، اوپر سینے پر چکی کا بڑا پتھر رکھا، جسم پر چھالے پڑ گئے اور منہ سے بول رہے ہیں احد احد احد۔ پاس سے ورقہ بن نوفل کا گزر ہوا، اس نے کہا کہ چھوڑنا مت، اگر تو مار کھاتے مر گئے تو تیری قبر کا پہلا مجاور میں ہوں گا۔ بلال احد احد پکار رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ چھوڑنا مت۔ مار پڑ رہی ہے، بتاؤ کتنے خدا ہیں؟ بلال نے جواب دیا الو کے پٹھے، تم کو پرسوں بھی کہا تھا کہ ایک ہے، تجھے کل بھی کہا تھا ایک ہے، اور تجھے آج بھی کہتا ہوں کہ ایک ہے۔ مالک پوچھنے لگا دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ کوئی جان پہچان ہے؟ بلال نے کہا نہیں۔ مالک نے کہا کہ تمہیں یقین کیسے ہے کہ وہ ایک ہے؟ بلال نے کہا حسین کا نانا کہتا ہے کہ ایک ہے۔
جب امام الانبیاء کہہ رہے ہیں کہ ایک ہے تو پھر ایک ہے، مالک مار رہا ہے۔ ادھر سے ابوبکر صدیق آ گئے، مالک کوڑے مار رہا ہے۔ ابوبکر نے منع کیا، مالک نے روکا۔ ابوبکر نے پوچھا کیوں مار رہے ہو؟ مالک نے کہا یہ کہتا ہے کہ ایک ہے، میں کہتا ہوں کہ 360 ہیں۔ ابوبکر نے کہا کہ نہ مارو۔ مالک کہتا کہ اگر پیارا لگتا ہے تو خرید لو۔ صدیق اکبر جلال میں آ کر کہتے مانگ اس کی قیمت۔ یہ بول کر کہتا کہ یہ کالا ہے اور ایک غلام تیرا ہے جو سفید ہے، فستاس اس کا نام ہے، تیرے سارے کاروبار کا چیئرمین ہے، وہ دے دو، یہ لے لو۔ صدیق اکبر کہنے لگے قبول ہے۔ پھر کہنے لگا 200 سونے کے دینار بھی دے۔ صدیق اکبر کہنے لگے شرم نہیں آتی؟ کہنے لگا اب میں نہیں مانگتا۔ جب لے لیا تو ہنس کر کہتا 2 کھوٹے روپوں میں بھی خریدتے تو میں دے دیتا۔ صدیق اکبر نے جواب دیا اگر میرے پاس یمن کی بادشاہی ہوتی، میں بادشاہی کا تاج تیرے منہ پر مار کر بلال خرید کر پھر بھی کہتا قیمت تھوڑی ہے، بلال مہنگا ہے۔ بلال آزاد ہو گئے۔ صدیق اکبر بلال کو گھر لے آئے۔ بلال سے چلا نہیں جا رہا تھا، مار کے چھالے بہت گہرے تھے، کبھی بیٹھ جاتے کبھی چل پڑتے۔ جب گھر آئے صدیق اکبر کہنے لگے بلال بیٹھ جا۔ بلال نے جواب دیا مجھے بیٹھنے کی عادت نہیں، مالکوں کے سامنے صرف کھڑے ہونے کی عادت ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا وہ اور ہیں میں اور ہوں، بیٹھ جا۔ بلال بیٹھ گیا۔ اپنی بیوی کو کہنے لگے بکری کا دودھ دھو اور دودھ لا کر اس کو پلاؤ۔ دودھ آ گیا، جناب بلال کو دودھ پلایا اور زخموں پر پٹی کی۔ 3 دن گزر گئے، بلال کے زخم ٹھیک ہو گئے۔ ابوبکر نے کہا اٹھو، بلال تمہیں شمع کے پاس لے چلوں، جس شمع کے تم پروانے ہو۔ بلال نے پوچھا کہاں؟ ابوبکر نے کہا جس کے نام پر مار کھاتے رہے ہو۔ صدیق اکبر بلال کو لے کر چل پڑے۔ اماں ختیجہ کا گھر ہے، حسین کی نانی کا صحن ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور پوچھا کون ہے؟ جواب ملا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ صدیق اکبر نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروانہ ہے بلال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور پوچھا اسے کیسے لے آئے ہو؟ صدیق اکبر نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خرید لیا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنے میں خریدا ہے؟ صدیق اکبر نے قیمت بتائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ پیسے مجھ سے بھی لے لو، مجھے بھی خریداروں میں شامل کر لو۔ جسے خریداروں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہو جائے اسے بلال کہتے ہیں۔ کائنات کے نبی نے پیار سے بٹھایا، ہجرت ہو گئی، یہ قافلہ سارا مدینے آ گیا۔ یہ یثرب تھا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے تو یہ مکہ معظمہ بن گیا، مدینہ میں لگے تو مدینہ منورہ بن گیا، عرش پر لگے تو عرش معلیٰ بن گیا۔ جس کے جوتے کی یہ شان ہے، حسین کو تولو جو کندھوں پر بیٹھا ہے، اس کی شان کیا ہوگی؟ سبحان اللہ۔ مدینے آ گئے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں میری اونٹنی بیٹھ جائے وہاں مسجد بنانی ہے۔ مسجد شروع ہو گئی، صحابہ پتھر اٹھانے لگ گئے۔ عمار بن یاسر 2 پتھر اٹھا رہے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب آ کر اپنی کملی سے مٹی کو جھاڑا، فرمایا لوگ 1 پتھر اٹھاتے ہیں تم 2 اٹھاتے ہو، کہتا ایک اپنے حصے کا اور ایک آپ کے حصے کا۔ چھوٹے چھوٹے بچے مدینے کے آ گئے، ایک بچے نے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور وہ لا کر کہتا کہ یہ میرا بھی لگا دیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ کل جب لوگ کہیں گے کہ مسجد میں نے بنائی ہے تو کل میں بھی کہوں کہ آقا یہ مسجد میں نے بنائی ہے۔ جہاں بڑے کام کر رہے ہوں وہاں بچے گھس جائیں تو کام رک جاتا ہے۔ جب بلال اینٹ لے کر آئے 5 بچے آگے کھڑے ہوتے تھے، بلال کو ٹھوکر لگی، بلال گھور کر کہتے بھاگ جاؤ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے فرمایا ادھر آؤ، جتنے بچے ہو سب کے سب بلال کی مدد کرو۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی بلال کے کندھوں پر چڑھ گیا، کسی نے بلال کی انگلی پکڑ لی۔ ایسا ماحول بنا کہ بلال نے بھاگ کر چھت پر جا کر جان بچائی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بچوں کو بھگاؤ گے؟ امام کی کثرت ہو گئی، بندے اکٹھے ہو گئے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فیصلہ کرو کہ جب نماز کا وقت ہو تو کیسے اعلان کریں؟ عمار بن یاسر کہنے لگے کہ جھنڈا گاڑ دیا کریں، لوگ دیکھ لیں گے جھنڈا اور کہیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، کوئی اور تجویز؟ ایک اور اٹھا، اس نے کہا جی گھنٹی بجایا کرو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عیسائی بجاتے ہیں، ہم نے ان کی نقل نہیں کرنی، بیٹھ جاؤ۔ ایک اٹھا، اس نے کہا جی فرناد بجایا کرو۔ فرمایا نکوس بجاتے ہیں یہودی، ہم نے ان کی نقل نہیں کرنی۔ تیسرے نے کہا کہ چھت پر آگ جلایا کریں، لوگ آگ کو دیکھ کر آئیں گے۔ فرمایا کہ یہ بھی نہیں کرنی، مجوسی کرتے ہیں، ہم نے نہیں کرنا۔
عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرمیلے بہت تھے، کہتے سرکار شرم آتی ہے، چھوٹا سا ہوں، میں نے رات ایک خواب دیکھا، میں آپ کو سناؤں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنا۔ کہنے لگے کہ ایک بندہ گھوڑے پر سوار ہے، اس کے پاس ایک ناقوس ہے بجانے والا۔ میں نے کہا کہ پیسے لے لو اور دے دو۔ وہ پوچھنے لگا کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ جب نماز پڑھیں گے اس میں پھونک ماریں گے۔ اس نے کہا یہ نہیں بجانی، میرے پاس کھڑا ہو، میں تمہیں لفظ سکھاؤں، میرے پیچھے پیچھے پڑھتا رہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اذان مکمل پڑھ کر سنائی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا بلال کو بلاؤ جو رات دیکھا ہے، آگے آگے پڑھ اور اس کو سکھا۔ آج کے بعد اذان کا پہلا مؤذن بلال ہے۔ بلال نے چھت پر چڑھ کر پہلی اذان دی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اذان دینے کے بعد اترا، بلال نے آ کر تکبیر کہنی ہے تو جماعت ہونی ہے۔ ادھر حسین رو رہے ہیں، یہ گلی سے گزر رہا ہے۔ جب بلال کے کانوں میں کربلا والے کی آنسوؤں کی آواز آئی، بلال رک گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا بی بی بچے کو باہر نکالیں، میں اسے اٹھا لوں، آپ پردے میں رہو اور اپنا کام کر لو۔ بی بی نے کہا کہ تم سے چپ نہیں کرنا، میں پردے میں چلی جاتی ہوں، تم چکی پیسو ذرا، میں اسے کھلاتی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں۔ نماز پڑھی گئی، بلال آیا دوڑ کر، جلدی جلدی نماز پڑھی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلال تم کہاں تھے؟ بلال نے کہا حسین کو کھلاتا رہا ہوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے چلنا پھرنا جنتی دیکھنا ہے میرے بلال کو دیکھ لو۔ جس اونٹنی قصوہ پر میں سواری کرتا ہوں یا میں بیٹھ سکتا ہوں یا بلال بیٹھ سکتا ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر بیٹھ جائے اسے بلال کہتے ہیں۔ بدر کی جنگ شروع ہو گئی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حمزہ علی بلال کو بلاؤ۔ بلال آ گیا، دونوں کو بلا کر کہا صبح سے لے کر شام تک اسے تلوار چلانے کا طریقہ سکھاؤ، آپ میرے دونوں جرنیل ہو، اسے لے جاؤ۔ شام کو جب آئے امیر حمزہ سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سناؤ۔ اس نے کہا کہ اسے سمجھ نہیں آتی، اسے تلوار چلانے کا طریقہ نہیں آیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کی طرف دیکھ کر کہا کہ تم سے زیادہ کوئی بہادر نہیں۔ مولا علی نے فرمایا کہ سرکار اسے سمجھ نہیں آتی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا کہ علی سے بڑا کوئی جرنیل نہیں، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ بلال نے ہاتھ جوڑ کر کہا آپ کے نام پر مار کھاتا رہا ہوں، مجھے مارنے کا طریقہ نہیں آتا۔ فرمایا جا وزیر خوراک کو مخنور سپلائی کروایا کر، لڑا نہ کر۔ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رکا ہے، اسے یمن لے جا، عماس بن یمن، وہاں میرا صحابی گورنر ہے، یہ رکا وہاں لے جا۔ سفینے نے اسے جیب میں ڈالا اور تہی دست چلا جا رہا ہے۔ جب دریا سے گزرا تو آگے ببر شیر بیٹھا ہوا تھا۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ نہ ڈنڈا ہے نہ کوئی اور ہتھیار ہے، تہی دست ہوں، اب اسے وہ تعارف کرواؤں جسے شیر سمجھتا ہے۔ اس نے رکا نکالا، اے شیر میں اور تم پیر بھائی ہیں، میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر، تم بھی نوکر، یہ رکا لے کر میں تیسرے نوکر کی طرف جا رہا ہوں۔ شیر گرجا اور گزرنے کا اشارہ کیا، یہ چلا گیا۔ حضرت معاذ بن جبل کو جا کر رکا دیا، انہوں نے چوم کر آنکھوں سے لگایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رکے کا جواب لکھا۔ وہ رکا لے کر واپس آیا، آگے پھر شیر بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے جیب سے رکا نکال کر کہا کہ اے شیر یہ اس رکے کا جواب ہے۔ شیر پھر گرجا اور گزرنے کا اشارہ کیا۔ یہ جب آیا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ڈر گئے تھے؟ اس نے جواب دیا کملی والے نہیں، لیکن ایک چیز بتائیں کہ جب شیر نے پہلی مرتبہ رستہ دیا تب بھی وہ دھاڑا اور کہا کہ گزر جاؤ، اور جب دوسری بار رستہ دیا تب بھی دھاڑا۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شیر پہلی مرتبہ دھاڑا تو اس نے پوچھا کہ اے سفینہ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والوں میں علی بھی ہے، بتاؤ علی کا کیا حال ہے؟ اور جب دوسری مرتبہ دھاڑا تو اس نے کہا کہ اے سفینہ جب مدینے جاؤ گے بلال کو ہاتھ جوڑ کر میرا سلام کہنا، جسے شیر سلام بھیجیں اسے بلال کہتے ہیں۔ سب سے پہلے جنت میں کس نے جانا ہے؟ بلال نے، جس براق پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہونا ہے، اس براق کی مہار حضرت بلال کے ہاتھ میں ہوگی۔ جب جنت کا دروازہ آئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے بلال آگے آ، بلال کی روح اڑ کر آگے آئے گی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لے کر کہیں گے کیا شان ہے آپ کی، نبیوں کا نبی خاموش، نبیوں کا نبی باہر ہے اور تم پہلے اندر جا رہے ہو۔ یہ سن کر بلال نے کہنا ہے کہ کیوں نہ جاؤں، میں نے خدمت جو کی ہے، مار جو کھائی ہے، میں نے بول کر کہا یہ ذرا میرے نانا کے براق کی رسی چھوڑ، پھر اندر جا کر دکھاؤ۔
جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی رسی پکڑے اسے جنت پہلے جانا ہے، جو کندھے کے سواروں کے پاؤں پکڑے اس کا درجہ کیا ہوگا۔ جنت کا دروازہ اتنا بڑا ہے کہ 7 لاکھ بندہ کندھے کے ساتھ کندھا جوڑ کر اکٹھا گزر جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کتنے ہیں؟ 1.25 لاکھ۔ یہ اکٹھے ہو کر آئے ہیں دروازے پر۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے رضوان نے کہا کون ہے؟ یہ کہتے ہیں سارے علیہ السلام۔ کنڈی کھولو، باہر گرمی بہت ہے۔ وہ کہنے لگا انتظار کرو، ابھی چابی والا نہیں آیا۔ اب براق کی ہاتھ میں ہے رسی بلال کے، وہ آہستہ آہستہ آ رہا ہے۔ جیسے ہی دروازے پر پہنچا تو دروازے کو کھٹکھٹائے گا، وہ پوچھے گا کون ہے؟ یہ کہیں گے بلال ہوں، کنڈی کھولو، یہ چابی ہے میں لے کر آیا ہوں۔ دروازہ کھل گیا، بلال نے اندر رکھنے کے لیے قدم اٹھایا۔ اللہ نے رضوان کو کہا رک، میں نے جنت کالوں کے لیے نہیں بنائی۔ جبرائیل سر سے لے کر پاؤں تک، بلال کو ہاتھ پھیرو۔ ایسے جبرائیل نے ہاتھ پھیرا، جتنی سیاہی تھی وہ جبرائیل کی ہتھیلی پر آ گئی۔ جبرائیل پوچھے گا کہ اس کا کیا کروں؟ یہ بلال کے جسم کی سیاہی ہے، اس کو طور پر پھینکوں یا اس کو احد پر پھینکوں یا اس کو ابو قبیس پر پھینکوں یا اس کو جودی پر پھینکوں؟ کیا کروں؟ فرمایا جتنی حوریں جنت میں ہیں ان کی قطار بنا لو، ہر حور کی دائیں گال پر کالا تل بناتا جا سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر حور بلالی ہے، اس کا مطلب مار کھانے کی قیمت ملی نا۔ جنت کا دروازہ کھلا، کائنات کا نبی معراج کی رات ہے، اندر آیا، آگے جبرائیل ساتھ ہے۔ کیا سونے یہ کالونی ہے آپ کے یاروں کی، یہ عمر فاروق کا محل ہے، یہ صدیق اکبر کا محل ہے، یہ فلاں کا محل ہے۔ اتنی دیر میں ایک حوض آیا، اس کے اوپر ایک لڑکی بیٹھی منہ دھو رہی ہے، 70,000 حور کی سردار، نام ہے لابا۔ اب جبرائیل نبی کو لے کر آ رہا ہے، لابا منہ دھو رہی ہے، ایک خوبصورت دوسری سردار۔ جبرائیل کھانسا، حور نے مڑ کر دیکھا، جبرائیل نے کہا کہ اٹھ، سردار آئے ہیں۔ یہ اٹھی اور ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سلام کیا۔ قرآن پاک میں ہے کہ کسی مرد نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر پیار کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھدر کا چولا اور چمڑے کا جوتا لے کر گئے، پاس کچھ نہیں۔ جب لابا کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اسے کہنے لگے کہ بیٹا کچھ مانگو۔ وہ حور نخرے سے کہتی کہ جنت میں پیدا ہوئی ہوں، طوبا کے سائے میں جوان ہوئی ہوں، کوثر میں غسل کرتی ہوں، کچھ نہیں چاہیے۔ جبرائیل نے آنکھیں نکالیں، پاگل نہ بنو، مجھے کہے نبی کے مانگو، اگر تمہیں کہہ رہے ہیں تو کچھ مانگ لو۔ اس نے کہا کہ میں حوروں کی سردار ہوں، پھر کیا ہوا، مانگو۔ لابا نے کہا کہ جو مانگوں گی دیں گے۔ انہوں نے کہا مانگو تو صحیح۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ ہم اتنی خوبصورت ہیں، اگر مسکرا دیں سورج ڈوب جائے، تھوک دیں سمندر میٹھا ہو جائے۔ سنا ہے ہمارے نگاہ آپ کے امتیوں کے ساتھ ہوں گے، اور میں بڑے نخرے والی ہوں۔ 10,000 حور میری پالکی اٹھاتی ہیں، 70,000 مجھے پنکھا جھولتی ہیں، میرے لیے کون سا مرد ہے؟ جلال میں آ کر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حور میرے ابو بکر کی، کوئی میرے عمر کی، کوئی میرے علی کی، کوئی میرے عثمان کی، کوئی ذوالنورین کی۔ جا سلام کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں نے تمہیں اپنا عاشق بلال دیا۔ لابا کے منہ کے زاویے بدل گئے۔ کملی والے میں خوبصورت ہوں، وہ کالا بھدا ناک، چھوٹے دانت، قوم کا حبشی، موٹے ہونٹ، یہ میرے لیے چنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جلال آیا، فرمایا اے لڑکی، میں کہہ تو بیٹھا ہوں، پتہ نہیں میرا یار تمہیں پسند بھی کرتا ہے کہ نہیں۔ اس نے کہا کملی والے ٹھیک ہے۔ سرکار زمین پر آ گئے، صحابہ کرام بیٹھے سرکار کے پاس، بلال بھی آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی سب چلے جاؤ، بلال بیٹھ جاؤ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال دروازے کو کنڈی لگاؤ۔ بلال نے کنڈی لگائی اور کہا کہ بلا حکم۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلال جنت ہو، جنت کی حور ہو، حوروں کی سلطان ہو تو تیرا نکاح کر دیں۔ قدموں میں بلال گر پڑے اور چوم کر کہتے میں نے مار آپ کے پیروں کی خاطر کھائی ہے، حوروں کی خاطر نہیں۔ بلال تیرا نکاح حوروں کی سلطان لابا کے ساتھ ہوگا۔ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جس سے آپ میرا نکاح کر رہے ہیں وہ آپ کے برابری کھڑی ہوئی تھی یا پاؤں میں بیٹھی تھی؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا کہ وہ نوری مخلوق ہے، اگر وہ میرے برابر بھی کھڑی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لگانا سونا نہ، مجھے عظمت کی قسم ہے، صرف اتنا بتاؤ کہ وہ آپ سے بات کر رہی تھی، پاؤں میں بیٹھی تھی کہ ساتھ کھڑی تھی؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا پہلے وہ میرے پاؤں میں بیٹھی تھی، اگر
برابر بھی کھڑی ہوتی تو کیا کرتے؟ اس نے کہا کملی والے چاہے وہ حوروں کی سلطان ہے، اگر آپ کے برابر کھڑی ہے، جنت میں 3 طلاقیں نہ دوں تو میں بلال نہیں جو حوروں کو طلاق دے دیں۔ یہ ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ فتح ہو گیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلال کو بلاؤ۔ بلال آ گیا۔ فرمایا کعبے کے اوپر چڑھو۔ رسا باندھ کر بلال کعبے کی چھت پر چلے گئے۔ جب بلال اوپر چڑھے حضرت عمر فاروق دیکھ کر ہنس پڑے۔ بلال کے چہرے کے تیور بدل گئے۔ فرمایا فاروق اعظم کیوں ہنس رہے ہو؟ فرمایا آج تیرا امتحان ہے بچے۔ بندہ نیچے کھڑا ہو کر جب اذان پڑھتا ہے تو منہ کعبے کی طرف کرتا ہے۔ بلال آج تم کعبے کی چھت پر ہو اور میں دیکھتا ہوں کہ تم منہ کس طرف کرتے ہو۔ بلال مسکرا کر کہنے لگے عمر فاروق میں مار کھا کر پکا ہوا ہوں، کچا نہیں۔ زمین پر ہوں تو اذان پڑھتے وقت منہ کعبے کی طرف ہوتا ہے، اور جب کعبے کی چھت پر ہوں تو منہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسکرائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کیوں ہو؟ فرمایا کچھ لوگوں کو نفل پڑھ کر خواہش ہے جنت ملے، اور کچھ بندے ایسے ہیں جن کا انتظار جنت کر رہی ہے کہ وہ میرے بیچ آئیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ اتنی دیر میں بلال دروازے سے اندر آئے۔ فرمایا ان میں سے ایک یہ ہے جس کا انتظار جنت کرے، اسے بلال کہتے ہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو بلال آ کر کہتے ہیں فاروق اعظم کا دور ہے، میرا نہ اذان دینے کو دل چاہتا ہے اور نہ مدینے رہنے کو۔ بلال نے مدینے کو چھوڑ دیا اور شام آ گئے۔ 6 مہینے گزر گئے، رات کا اندھیرا ہے، سو گئے۔ خواب میں مدینے کا تاجدار آیا۔ فرمایا بلال میرا مدینے چھوڑ آئے ہو، ہم اداس ہیں، آ بلال مل۔ جس کو رسول بلائے کہ ہم اداس ہیں اسے بلال کہتے ہیں۔ جناب بلال مدینے آ گئے۔ مدینے میں شور مچ گیا۔ سردار بلال آ گیا۔ رات گزر رہی ہے، صبح کی نماز کا ٹائم ہے۔ صحابہ اکٹھے ہو گئے۔ بلال ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی اذان پھر سنا۔ بلال نے کہا میں نے وعدہ کیا ہے کہ نہ اب نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد تم نے مان جانا ہے، ہم کہہ رہے ہیں تم مان لو۔ اس نے کہا نہیں، میں نے نہیں ماننا۔ پھر جوڑی آئی، زہرہ کی جوڑی، ایک کا نام حسن دوسرے کا نام حسین ہے۔ یہ دوڑ کر بلال کے کندھوں پر چڑھ گئے۔ نانا بلال، جسے حسین نانا کہے اسے بلال کہتے ہیں، کہتے نانا بلال اذان پڑھو۔ بلال نے کہا شہزادو میں سب کی بات موڑ سکتا ہوں، آپ کی بات نہیں۔ بلال آئے، گلدستہ اعلان پر کھڑے ہوئے۔ آپ نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان سنتے ہی عورتیں زاروں قطار روتی ہوئی باہر نکل آئیں۔ مدینے میں قیامت آ گئی۔ جب بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو بلال نے دیکھنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ جب نظر نہ آئے تو چیخ مار کر گر پڑے، اذان میں گر پڑے۔ اس کو کہتے ہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ذر غفاری جیسا نخریرو صحابی، اس نے ایک مرتبہ بلال کو کالا کہا۔ بلال نے آہستہ آہستہ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگا دی کہ میں کالا ہوں تو میں خود نہیں بنا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کس نے کالا کہا ہے؟ بلال نے کہا ابو ذر نے۔ فرمایا بلاؤ۔ فرمایا ابھی بھی تیرے اندر وہ اکڑ گئی نہیں؟ مدینے کا بازار ہے۔ ابو ذر غفاری جیسا صحابی زمین پر لیٹ گیا۔ بلال جتنی دیر تک جوتی والا پاؤں میری گال پر نہیں لگاتا میں نے اٹھنا نہیں۔ 10 محرم کی رات ہے، حسین کے ساتھی بیٹھے ہیں۔ میرے مولا نے گنتی شروع کی۔ ان میں ایک کالا بلال کی نسل کا تھا، جون اس کا نام تھا۔ یہ بھی ایک نکر میں بیٹھا۔ یکدم حسین کی نظر پڑی۔ فرمایا قم، وہ جو اوپر وعدہ کر کے آیا ہے نا، اس میں تیرا نام نہیں۔ فخرج، چلا جا، تو غلام ہے، جا چلا جا۔ یہ اٹھا، یہ پیچھے دیکھتا جا رہا ہے اور نکلا جا رہا ہے۔ ایک قدم خیمے کے اندر ہے اور ایک باہر، اور مڑ کر دیکھتا ہے کہ بطول کا لال، میں حبشی ہوں تو بطول زادہ ہے، میں کالا ہوں تو حسن آفتاب ہے، میرے خون سے بو آتی ہے، تیرے خون سے خوشبو آتی ہے۔ کل تو نے کربلا کو بنانا ہے معلّہ، اور تو نہیں چاہتا کہ تیرے اچھے خون میں میرا گندا خون ملے۔ لجپال کے چہرے پر جلال آیا۔ فرمایا اگر یہ بات کہتے ہو تو مڑ کر آؤ۔ سرکار نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا کہ کل والا معاہدہ منسوخ ہے۔ آج حسین نیا معاہدہ تیار کر کے اپنے اختیارات شامل کر کے اس کو شامل کرتا ہے۔ جون تو ہے، حبشی نسل کا بلال ہے، جا، بدبو کہی ہے تو نے اپنے خون کی، 70 لاشیں دفن ہو جائیں گی، تیری لاش کونے کے پیچھے چھپی ہوگی، 40 دن پڑی رہے گی۔
40 दिन के बाद 90 किलोमीटर के फासले पर जब ताजिर खुशबू का व्यापारी ऊँट लेकर गुजरेगा, करबला की तरफ से हवा चलेगी, तेरे बदन की खुशबू आएगी, इसे अपनी कस्तूरी भूल जाएगी। अगर 40 दिन के बाद भी तेरी लाश से कस्तूरी की खुशबू ना आए तो मुझे हुसैन न कहना। करबला में 7 को पानी बंद हुआ और 10 तक बंद रहा। हुसैन ने नमाज पढ़ी नहीं पढ़ाई है। जो आँख के साथ लोटे की मजबूरी ख़त्म कर दे उसे हुसैन कहते हैं। जो आँख के साथ तहारत बांटे उसे हुसैन कहते हैं। करबला में आपस में लड़ते रहे, हजूर मुझे पहले भेजें, इसकी वजह क्या थी? फिर समझ आई। 10 मुहर्रम की रात को हुसैन ने कहा चले जाओ। साथियों ने कहा कि नहीं जाना। चले जाओ, नहीं जाते। जब यकीन आ गया कि मेरे मौला ने कहा अब्बास बत्तियां जलाओ, जो उधार करे उसे हुसैन नहीं कहते। फरमाया खैमे का पर्दा उठाओ। अरे 71 के 71, ये देखो जन्नत भी अपनी देख लो, अपनी अपनी हूरें भी देख लो, अपने अपने महल भी ये देख बैठे थे। इस ख़ानदान में बिलाल ने देखकर सौदा किया, ऐसे नहीं किया। जो इस घर का गुलाम हो फिर वो जन्नत में ना जाए तो कहाँ जाएगा? हज़रत उमर फ़ारूक जैसा बंदा भी इनको सरदार बिलाल कहकर पुकारते थे। सुभान अल्लाह। इस्लामी कैलेंडर आज चाँद की तारीख 26 रमज़ानुल मुबारक 1445 हिजरी है। अंग्रेज़ी तारीख 6 अप्रैल 2024 है। देसी तारीख 24 चेत और हफ्ता का दिन है। मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों, अगर आपको मेरी इस्लामी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह।